नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज आप हमारा एक नया शो देख रहे हैं। आप पिछले प्रोग्राम देखे होंगे, उसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन आज पास्टर सैमुअल अपने एक अज़ीज़ दोस्त को, अपने एक अज़ीज़ मेंटर को साथ लेकर आए हैं और एक बहुत कद्दावर शख्सियत हैं थियोलॉजी के अंदर, क्रिश्चियन थियोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब कैसे जूलियस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमारे पास आपके पसंदीदा जो स्पीकर हैं सच के सफ़र में हमारे साथ हमेशा होते हैं, पास्टर सैमुअल। खुश आमदीद कहते जी, हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी। हमारे प्रोग्राम में हमेशा से वक्त जो है, वक्त की किल्लत जो है वो एक मसला रहा है, और हम इस सबक को जानते हुए जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसको यहीं रोकते हैं और सवालात से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर कैसर जूलियस साहब को, और इस सवाल उनकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि ये पर्सनल है। आपने सबसे पहले कब महसूस किया कि आपको इस मरकज़, इस इंस्टीट्यूट की क़यादत के लिए बुलाया जा रहा है, और इस एहसास का बुनियादी मुहर्रिक क्या था? देखिए, थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम जो है उसका मैं उसका फाउंडर तो नहीं हूँ। ये एक फेलोशिप थी जो थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाइबल कॉलेजेस ऐसे हैं, उनके चंद जो वहाँ उस वक्त मेन लाइन चर्च के साथ जिनका ताल्लुक था। जैसे सेंट थॉमस सदर कराची में, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, फिर यूनाइटेड बाइबल ट्रेनिंग सेंटर, फिर ज़रपत बाइबल सेमिनरी, तो एफजीए बाइबल कॉलेज। तो इनके जो फैकल्टी मेंबर्स और कह सकते हैं प्रिंसिपल्स थे, उनको उन्होंने एक फेलोशिप बनाई साल में एक दफ़ा, कभी मरी में, कभी लाहौर में, कभी गुजरांवाला में मिलते थे। लेकिन इस चीज़ को महसूस किया गया कि एक छोटी सी फेलोशिप है, 4-5 थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उसमें आते हैं, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो है पीपीआई, आजकल इस्लामाबाद में उनका हेड ऑफिस है, उन्होंने इस चीज़ में टफ के इस फोरम को उभारा कि आप इसको थोड़ा सा और फॉर्मलाइज करें, इसको बेहतर करें, ताकि इसकी जो सर्विसेज हैं उसमें दीगर जो थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए। तो इस तरह से फिर इस पर हमने तकरीबन आज से कोई 5 साल पहले ज़्यादा काम किया। और ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी जहाँ मैं बेस्ड हूँ लाहौर में, उसका एक कलीदी किरदार है इस फोरम को एक कह सकते हैं कि शक्ल देने के लिए। और अब तकरीबन कोई 40 के करीब इस फोरम के साथ थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जुड़ मुंसलिक हैं। और बुनियादी इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की जो थियोलॉजिकल एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए। और हम कोई पुलिस फ़ोर्स तो नहीं है कि हम किसी को कोई डिक्टेट करते हैं। हम इसको नेटवर्क के तौर से चाहते हैं कि लोग इसका हिस्सा बनें, ताकि हम मिलकर जो हमारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में थियोलॉजिकल एजुकेशन के, उन पर बातचीत की जाए। तो इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। अभी हमारी टैप की कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में 2, 3 और मार्च को। और ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इसका बड़ा मकसद इस दफ़ा ये है कि एसेंशियल क्रीड्स जो हैं, कि हम अपनी थियोलॉजी को कितना पढ़ा रहे हैं अपने थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में, किस नौइयत की है कि बहुत दफ़ा सिर्फ सिस्टमैटिक थियोलॉजी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिब्लिकल थियोलॉजी पर भी, कॉन्टेक्सुअल थियोलॉजी, हिस्टोरिकल थियोलॉजी। तो हम कैसे इसको जो है, ताकि हमारी जो थियोलॉजी है, हमारा जो डॉक्ट्रिन है कि हम क्या बिलीव करते हैं, हर एक मसीही ईमानदार जब अकीदा भी पढ़ता है तो उसको पता हो ये सिर्फ एक रेसिटेशन नहीं है, ये हमारे ईमान का इजहार है कि हम ये ईमान रखते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा एक्सपो भी करते हैं, वो एफसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, एफसी कॉलेज जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी हम थियोलॉजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कहते हैं कि अपना आप शोकेस करें अपनी मिनिस्ट्री को। आप क्या प्रोग्राम्स हैं आपके पास, किस लेवल पर आप तालीम दे रहे हैं, क्या करिकुलम है आपके पास, और ताकि आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेक्ट करें। और इस दफ़ा भी हम दिसंबर में ये करेंगे एफसीसीयू में, और उम्मीद है कि इस तकरीबन को पहले 60 के करीब, और इस दफ़ा उम्मीद कर रहे हैं कोई 80 के करीब या 100 के करीब जो इंस्टीट्यूशंस और ख़ासकर जिसके साथ जुड़े हुए हैं, लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशन। मीडिया भी है इसमें, पब्लिशिंग हाउसेस भी हैं जो लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, और ख़ासकर जो डायरेक्टली थियोलॉजिकल एजुकेशन देने वाले हैं वो लोग आएंगे, और हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के करीब आएँ। जलाल से पहले दुख भी होता है। हाँ, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये चैलेंजेस। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह का कॉमन प्लेटफॉर्म चलाना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुश्किल है। कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है
کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا تو بالکل نان ڈینومینیشنل فوکس ہے کہ اس ہم نیٹ ورک کو اس فورم کو ہم کسی طرح بھی کوئی ڈینومینیشن کے ساتھ اٹیچ نہ کریں, کسی ایک انسٹیٹیوشن, بلکہ یہ ایک نیٹ ورک ہو جس میں سب لوگوں کو آزادی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. تو چیلنجز تو ہیں. اور سامعین آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ ہی کی بدولت اتنی معزز شخصیت ہمارے پاس پہنچے ہیں. جی بردر جی، میں آپ کی طرح میں بھی خدا کا مشکور ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے بھی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک اچھے ٹاپک کو چوز کیا ہے اور ایک اچھے موضوع کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم کی نیڈ تھی اور کافی مشکل سچویشن میں انہوں نے سب کو یونائٹ کیا. تو میں ایز اے وٹنس کہہ لیں کہ ہمارا جو ٹرائیون گاڈ جو بائبل کالج ہے، بائبل سیمنری ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے اس پلیٹ فارم کا یا بلکہ ہم سب کا یہ پلیٹ فارم ہے، اس کا پارٹ ہیں ہم. اور 3 چیزوں میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ ٹیف کے ساتھ رہتی ہے. ایک تو کانفرنس ہے، پھر اسٹوڈنٹس کی ایک ای لیٹ کے نام سے کانفرنس مری میں ہوتی ہے، پلس ایکسپو میں بھی لاسٹ ایئر ہماری ٹیم جو ہے وہ گئی تھی. ہم نے اس ایگزیبٹ کیا اپنی ساری خدمت کو اور چیزوں کو. تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو سلوگن بھی ہے لیٹس کنیکٹ، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ضرور ملے. اور مجھے جو ایک چیز زیادہ اچھی لگی ہے امپروومنٹ کی، دیکھیں گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے کہ کوئی جو اسینشل ٹروتھ کا انکار کرنے والی کوئی بھی تنظیم اس پلیٹ فارم میں مطلب وہ نہیں ہے. چلیں ہماری پریکٹسز کا فرق ہو سکتا ہے، مائنر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن اسینشل ٹروتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم پارٹ بنے تھے تو میں نے جو ٹیف کے میرے ساتھ جو کنیکٹ تھے بھائی، ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے پلیٹ فارم پہ جو لوگ ہیں وہ سارے جو ظاہر ہے وہ ہر طرح سے تو ہارمونی نہیں ہوتی، لیکن میجر چیزوں پہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور میں بھی انکریج کرنا چاہوں گا کہ ہم اکیلے نہ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوں، ایک دوسرے کو اسٹرینگتھن کریں اور تھیولوجیکل ایجوکیشن کی پروموشن اور ایکیوریسی اور زیادہ اس کو انہانس کرنے کے لیے مل کر کام کریں. خدا ان کا شکر آپ دونوں بھائیوں کی جو تھاٹ ہے یہاں پر آپ مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. اور جس طرح سے آپ لوگ کوشش کریں، کیونکہ آپ کا بھی کالج ہے، میں نے آپ کو محنت کرتے دیکھا ہے، سر کے بارے میں سنا ہے، آپ نے مجھے بہت غائبانہ تعارف کرایا، بہت کچھ بتایا، اور آگے چل کے خدا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوتی رہے گی اور پھر جانتے رہیں گے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سر. وہ یہ کہ کیا کوئی ذاتی تجربہ یا کوئی رہنما مینٹور جس نے اس تعلیم کے کرسچن تھیولوجی کے بارے میں آپ کے ویژن کو تشکیل دینے میں مدد فرمائی ہو؟ دیکھیے مینٹرس تو میں کہوں گا بہت سارے ہیں لیکن تھیولوجیکل ایجوکیشن ان پاکستان کی جو رویا ہے وہ میری بہت پرانی ہے. یعنی جب میں نے اپنا تھیولوجیکل ایجوکیشن کا سفر جو بنیادی تھا وہ مکمل کیا، اپنے بنیادی تھیولوجیکل ایجوکیشن، تو پھر مجھے چرچ میں تقریباً 1.5 سال کام کرنے کا ڈائریکٹلی ایز اے پریسٹ موقع ملا پریسبیٹیرین چرچ کے اندر. آپ کے والد بھی پاسٹر ہاں جی، پڑھا ان کے ہاں بعد جی. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مجھے اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے ایک بلاوا آیا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ پارٹ ٹائم کام کریں. تو میں نے پھر پارٹ ٹائم کام کیا، لیکن اس کے دوران میرے اندر یہ ارج تھی کہ پاکستان کے اندر جو کلیسیا ہے اس کو جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں سے ملتی ہے. چرچ کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ تھیولوجیکل انسٹیٹیوشن سے، کسی بھی ڈینومینیشن کی ہے. تو ان کو تیار کرنے کے لیے تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو اگر وہ ویک ہو جائیں، اگر وہاں پر بہتر تعلیم نہ دی جا سکے، وہاں پر ان کی اچھی آبیاری نہ ہو، تو کلیسیا کو کس طرح کے لیڈرز ملیں گے، پھر وہ کس طرح سے ان کی رہنمائی کریں گے. تو یہ میرے اندر ایک بہت بڑا بوجھ تھا. تو جب مجھے اوپن تھیولوجیکل سیمنری کے اس وقت جو ایک انگریز ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پاکستان کی کلیسیا کو کلی طور پر جو ہے کہ میں کس طرح سے سرو کر سکوں. انفارمیشن طرح کا کچھ نہیں، اتنی میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے جو ٹریننگ دینے کا جو رجحان تھا اندر، وہ ضرور کسی نہ کسی جگہ ایسے مجھے اندر سے ابھار رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ
چرچ کی طرف جانا چاہتے ہیں فل ٹائم یا آپ تھیولوجیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو میں نے وہ کہنے لگے آپ بھی دعا کریں. تو وہ کہنے لگے مجھے تو ایسا لگتا ہے. میں نے کہا کہ میں بھی دعا. تو تقریباً 3 مہینے کے بعد پھر میں نے اپنا رسپانس ان کو دیا کہ میں چرچ کو خیر بات، یعنی اس سینس میں کہ میں فل ٹائم پریسٹ کے طور سے نہیں بلکہ میں تھیولوجیکل ایجوکیشن کی طرف موو کرنا. تو پھر میں نے چرچ سے جو ہے وہ ایک طرح ریزائن کیا. مشکل سفر آپ نے مشکل رہا، اور پھر میں theological. تھیولوجیکل ایجوکیشن میں فل ٹائم جو ہے وہ آیا. اور پھر اس میں ترقی کے اور خداوند نے مواقع بھی دیے آگے تعلیم حاصل کرنے کی. پھر میں نے اپنا ماسٹرز ٹرینٹی برسٹل یونیورسٹی سے کیا UK سے 2006 اور 7 میں. پھر 2012 سے 2015 تک آسٹریلیا میں PhD کا موقع ملا. تو یہ سفر پھر خدا نے اس طرف جو ہے وہ ساتھ ساتھ مطلب خدا پیچھے تھا، یہاں سامنے تھا، یہ ساتھ چل رہا تھا. کیونکہ اگر آپ حالات سارے دیکھیں تو اس وقت تو نہیں رہا کہ خدا کیسے ان حالات میں سے لے کے جائے گا. لیکن خداوند نے تعلیم بھی حاصل کرنے کا اور پھر مواقع بھی دیے کہ کس طرح سے جو ایک پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے جہاں پر آپ اپنی خدمت کو جو ہے وہ سروسز اپنی دے سکتے ہیں. یعنی آپ کا تجربہ بتا رہا تھا کہ خدا کا غائبانہ ہاتھ جی، آپ کے ساتھ رہا ہے دیٹس ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اور کبھی پچھتاوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نہیں وہ نظر آ رہا ہے. اور جس طرح پاس صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور بہت لوگوں نے ہمیں بتایا، ویسے تو اتفاق نہیں ہوا لیکچر سننے کا، لیکن ایک لیکچر سنا اور بڑا اچھا تھا پنڈی میں. لیکن پاس صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ جی بردر جی دیکھیں، کوئی بھی خادم ہے اس کا جو بلاوا ہے، کالنگ ہے، وہ تو اوپر سے ہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو دنیا میں جو مینٹورشپ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. جس سے آپ یہ کہہ لیں کہ جو اسپریچول فادر کی آج کل بڑی ٹرم ہے کہ یہ میرے روحانی باپ ہیں. تو ببلیکلی دیکھا جائے تو اسپریچول فادر ایک پرسن کے طور پہ نہیں ہے بائبل میں، یہ ایک رول کے طور پہ ہے. اور بہت سارے لوگ آپ کے لیے اگر ہم پرسن کے طور پہ لیتے ہیں تو وہ پرسنالٹی کلٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے، شخصیت پرستی کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو یہ ایک رول ہے جو ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے لوگ مل کر ادا کرتے ہیں. چرچ کے ایلڈرز ہیں، ڈیکنز ہیں، پاسٹرز ہیں، فیملی ہے، اور سینئر جو آپ سے پہلے خداوند میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں. تو یس، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کالنگ تو خداوند ہی دیتا ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو پالش کرنے اور شیپ کرنے کے لیے اس رول کو کی ضرورت پڑتی ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں آپ کی زندگی میں. ایک بہت پرانا خیال ہے کہ جو خادم ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پاک روح کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ کو کچھ اتنی زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آج جو چیلنجز ہیں آپ دونوں بھائیوں کا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتب ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو پروگرام بھی بہت کیے اور جو اس کا رسپانس آ رہا ہے تو نظر آتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور اس کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح ہمارے سامنے چیلنجز آ رہے ہیں. تو میں صرف یہ لوگوں کے سامنے یہ سوال اس لیے رکھا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تمام روحانی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور کالنگ کا انتظار کرتے ہیں، خدا ان سے بات کرتا ہے. اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، جو یہ تھیولوجیکل تربیت کے جو مراکز ہیں ان کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ اسے کمیونٹی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے دیکھتے ہیں؟ میری تو یہ بڑی مضبوط قائلیت ہے کہ تھیولوجیکل ایجوکیشن کے اداروں کو بہت مضبوط ہونا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ چرچ کو لیڈرشپ اچھی ملے گی اگر وہ تعلیمی طور پر جو ہے مضبوط بنیں گے. بہت دفعہ سیمنریز کے بارے میں کہتے ہیں یہ سیمیٹریز ہیں، یہ قبرستان ہیں، یعنی اس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں روحانی طور پر لوگ جو ہیں وہ ان کو اتنی اچھی فضا نہیں کہ ایتھیسٹ بنتے ہیں وہاں سے آپ جاری رکھیں. تو اس طرح کے خیالات لوگوں کے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اگر وہاں پر لوگوں کی اچھی مینٹرنگ ہوتی ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ ایک ایکیڈیمکلی یا آپ کو کوئی کہہ سکتے ہیں علمی اعتبار سے تو ہے ایک، لیکن پورا شیپ کیا جاتا ہے پرسنالٹی کو، ڈسپلن کو. اس میں انسان ان کی روحانی زندگی، ان میں ان کی کس طرح سے مینٹرشپ کے وہ ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور وہ ہر شعبے میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں کہ جب وہ کلیسیا میں جائیں تو وہ صرف وہی نہیں کہ وہ اچھا آواز دے سکتے ہیں، اچھے پریچرس ہیں. یہ تو ایک ہونا بھی چاہیے اچھا پریچر، کیونکہ خدا کا کلام انہوں نے سنانا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کی واہ واہ کریں کہ جی بہت اچھے اسپیکر ہیں، کیا بات ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی زندگی سے بھی جو وہ پریچ کرتے ہیں وہ ان کی زندگی سے جو ہے وہ ظاہر ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ گاسپل جو ہے نا لیو آؤٹ کرے ان کی لائف میں سے. اور جس کلیسیا میں جائیں، جہاں وہ جائیں،
ان کی زندگی سے، ان کے کیریکٹر سے لوگ جو ہیں وہ کریں۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی کورس تیار کیا جاتا ہے اس کے 3 جو آبجیکٹیوز ہیں ہم اس پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ ایک تو اس کا کوگنیٹو پارٹ ہے جس میں اس کی انفارمیشن ہے، علم ہے۔ دوسرا اس کا اسکل پارٹ ہے کہ کتنا کوئی اکوپڈ ہو گیا ہے ایز اے پاسٹر، اس کے کن کن شعبوں میں اس کو اسکلز دی گئی ہیں۔ تیسرا اس کا جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ از اے ٹرانسفارمیشن، جس کو کیریکٹر کہتے ہیں، کہ اس کے کیریکٹر پر جو ہے وہ اس کی کردار سازی کی جائے کہ وہ ایک خوبصورت کردار کا مالک ہو، اور جب وہ جائے اس کی پریچنگ، اس کے ایکشنز جو ہیں وہ آپس میں میچ کریں۔ تو اس لیے تربیت صرف آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ چند کتابیں پڑھنے کی بات ہے یا بائبل کا تھوڑا علم حاصل کرنے، بلکہ اس میں اس کو پوری اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو شیپ کرنے کی بات۔ اور جو ادارے اس پر فوکس کر رہے ہیں، وہاں کے جو تربیت یافتہ خدام ہیں، جب وہ کلیسیا میں جاتے ہیں تو وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس میں۔ خاص آپ کچھ کہیں گے اس سلسلے میں؟ جی بردر جی، 2 ایکسٹریم اینڈز ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بائبل کھولیں گے، جو ریفرنس سامنے آ گیا تو کوئی نہ کوئی تو آنا ہی ہے جب بائبل کھولیں گے تو بس اوپر سے ہی آئے گا۔ تو دوسرا ایکسٹریم اینڈ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے علم پر اور صرف اپنی اسٹڈیز پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دونوں کے بیچ میں جو راستہ ہے کہ اپنا کام آپ نے کرنا ہے، اور خدا کے پاکروں نے جو اس کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ آپ اسٹڈی کریں، محنت کریں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے اور بائبل مقدس کی جو تعلیمات ہیں، جو مسیحی عقائد ان کے بارے میں سیکھیں، اور اپنے واعظ کو محنت کے ساتھ تیار کریں، اور ساتھ میں جب آپ دعا کرتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو روح القدس ہمارے اس لیکچر کو، سرمن کو فروٹفل بناتا ہے، اور دونوں چیزوں میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دونوں جو ہمارے استاد ہیں ان کو ادھر بلایا تھا کہ آپ کو بتایا جائے۔ اور اگلا سوال رکھیں، ٹائم ہے ہمارے پاس 10 منٹ ہے، لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، میرا ذاتی تجربہ آپ دونوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کہ ایک مڈل میں بھی میں نے ایک دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جماعت شروع کی کہ لوگوں کو پڑھایا جائے، لیکن ان کا جو ادھر سے جو اسٹوڈنٹس آئے ان کا تھیولوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ تھی بہت زیادہ مجروح تھی، وہ جو میں یوں کہوں گا کہ ڈیمیج لگتا تھا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر وہ خدا یسوع مسیح کی دوہری ذات کی بات جب کرتے ہیں تو ہم خدا اور انسان کی بات کرتے ہیں، ایک سٹیپ ہے ہمارے پاس کہ اوپر سے نیچے کی طرف، تو جب گفتگو کرتے ہیں تو انسان اور خدا اس طرح کی بات کرتے ہیں جو ہاں جی کلمہ متجسد ہوتا ہے، لیکن وہ سٹارٹ انسان سے خدائی کرتے ہیں اور ایک غلط تعلیم کی بنیاد رکھ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس طرح کے ٹاپکس پہ گفتگو کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ان صاحبان نے، ان استادوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ جب تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹس میں جہاں پر ٹرین لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی صحبت میں وقت نہیں گزارتے ہیں، ان کی مینٹورشپ کے سائے تلے سے نہیں گزرتے، تو یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سر آپ کے پاس، وہ یہ کہ الہیاتی تربیت وقت کے ساتھ کس طرح ارتقاء پذیر ہوئی ہے، اور کون سی باتیں ہیں جو اب تک تبدیل نہیں ہوئی؟ یہ جو خاص کر جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے، اس میں جو کرسچن ایجوکیشن یا تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے وہ تو ویسٹرن مشنریز ہی لے کے آئے، جو خاص کر ابھی ہم کہہ لیں جو ہمارے پاس ماڈرن مشنری موومنٹ ہے جو 19ویں اور 20ویں صدی میں جس کا پیک تھا، اور پھر اس کا ہی اس کی لیگیسی آگے، یعنی انہوں نے یہ ادارے بنائے اور پھر آگے لوگ، اس میں ایک بڑا جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ایک اسٹرکچرڈ قسم کی تھیولوجیکل ایجوکیشن یعنی انہوں نے دی، یعنی یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ پڑھا دیا، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، تھیولوجی ہے، چرچ ہسٹری ہے، بس یہ مین، اور یہ ہونے بھی چاہیے کیونکہ ببلیکل بیسڈ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کانٹیکس میں جس میں ہم تھے، اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے کانٹیکس میں تھیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا، تو اس میں ہمارا کام جو ہے وہ کم رہا۔ ایک تو ہم نے لکھا بہت کم، ہمارے اپنے رائٹرز نہ ہوئے، انہوں نے اپنی تھنکنگ کو رائٹنگ کے ذریعے ہی اگلی نسل کو پہنچے گی نا، تو زیادہ جو کتابیں ہمارے پاس آئیں وہ تو یقیناً ویسٹرن تھیولوجینس نے لکھی، ہاں جی، اور ٹرانسلیشن اگر کچھ ہوئی، جیسے میں مثال کا برکھاف کی کتاب ایک تھیولوجی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، علم الہی کی، وہی کئی دہائیوں تک اور اس ملک میں وہی اویلیبل تھی، وہ بھی پوری اس کا بھی کچھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ابھی خدا کا شکر، ابھی میں MIK سے بات کر رہا تھا جو مسیح شاہد خانہ ہے، تو میں نے کہا کہ وہ بھی ابھی ایک اور جو وین گروڈم کی تھیولوجی وہ ٹرانسلیشن کے مراحل تقریباً کہہ رہے ہیں کہ آخری مراحل میں ہے۔ تو پھر بھی جو کچھ بھی ہے
وہ ویسٹرن تھیولوجی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے رائٹرز نے اس پہ زیادہ کام نہیں کیا، ہماری اپنی سوچ آگے نہیں آئی، اور جو کچھ لکھنے والے تھے ان کو زیادہ انکریج بھی نہیں کیا گیا۔ کوئی اگر انہوں نے مسودہ لکھا ہے تو اس کو چھاپے گا کون، اور اس کو، اور اس طرح کی یہ بہت سارے ایسے ہرڈلز رہے ہیں جو ہمیں اپنے خطے میں جو سوچنے والے لوگ تھے ان کو ہم اس طرح سے انکریج نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تھیولوجیکل ایجوکیشن میں ایک کمی اور کمزوری رہی ہے کہ ہم اپنی کنٹیکچوئل تھیولوجی کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پائے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں ایسٹرن کانٹیکسٹ میں، ہمارے اپنا جو یہاں کا پاکستانی سب کانٹیننٹ کا جو کانٹیکسٹ رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کے اندر ہماری سوچ کیا رہی ہے۔ تو تھیولوجی جب اس میں تھنکنگ کی جائے گی، سوچ و بچار کیا جائے گا، تو پھر اپنے لوگوں کو خدا کے کلام کو سمجھنے میں ہم زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمی رہی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی پاکستانی جو بچے ہیں کافی زیادہ وہ تھیولوجیکل ایجوکیشن کو حاصل کر رہے ہیں، کچھ باہر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ادھر بھی اپنے اداروں کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ ان کی بیس جو ہے بنیادی تعلیم وہ اسٹرانگ ہو، اور اگر باہر بھی ان کو موقع ملتا ہے پڑھنے کا تو اگر ان کی بنیاد اچھی ہوگی تو وہ آگے اچھی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمی میں سمجھتا ہوں ہمارے تھیولوجیکل ایجوکیشن میں رہی ہے کہ ہمارے اپنے رائٹرز نے بہت کم اس میں کنٹریبیوٹ آپ کیا ہے۔ پرسنل سوال آپ کچھ کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میں نے تو جتنا میں کر سکتا ہوں، ابھی میں نے تقریباً 4 کتابیں رائٹ کی ہیں۔ ایک ابھی میں نے مسیح مسلوب کا پیامبر لکھی، پھر اس کے بعد ایک کوشچنس کی ایکسپوزیشن کی، وہ دو پہلے کتابیں آپ ہاں جی ہاں، وہ فضیلت مسیح، لیکن ابھی وہ ایک نئے ٹائٹل تھے، مسکن الوہیت کے ساتھ، وہ نئے ٹائٹل کے ساتھ اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ آیا ہے۔ اور پھر میں نے ایک جو اپنی تھا کہ پریچنگ، بیبلیکل پریچنگ کو پروموٹ کیا جائے، جیسے لینگم پریچنگ منسٹری ہے، علم الواز ہاں جی، علم التفسیر تفسیر اور کیا لیں اس کو، کہ آپ ایکسپوزیشن کتنی، تو اس کے لیے ماڈرن سرمن جو میں نے اپنی پریچنگ کی ہے اس میں سے کچھ میں نے سلیکٹ کیے، تو اس کی بھی ایک کتاب جو ہے وہ ابدی حیات کا سخن کے ٹائٹل سے آئی ہے۔ اور پھر ایک ہم نے کورس بھی ابھی پروڈیوس کیا ہے، تفسیری واعظ، جس میں کہ آپ کس طرح سے اچھی ایکسپوزیشنز تیار کر سکتے ہیں۔ سر اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن۔ بردر جی، ڈاکٹر صاحب ایگری کریں گے کہ اب ادارے تو، سوری فار دس ورڈ، تھوک کے حساب سے مطلب بن گئے ہیں، اور وہ پیپر بھی بانٹ رہے ہیں، اور وہ آن گراؤنڈ وہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے، اسٹوڈنٹ کی فارمیشن ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے، اور اگر کسی جگہ پر کریکٹر کے اوپر زیادہ زور ہے تو سسٹمیٹک تھیولوجی جو ببلیکل تھیولوجی ہے یا بائبل کی جو بھی عقائد ہیں اس کے بارے میں ویکنس ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی اداروں سے زیادہ، بلکہ خداوند کرے کہ ایسا ہو جائے، اب ہم اپنے ادارے کے لیے ہم نے ٹیف سے بھی بات کی، اور ہم اے ٹی اے سے بھی ہم لنک میں ہیں کہ ایکریڈیٹیشن کے حوالے سے، تو ایک لوکل ایک باڈی ہو جو مطلب ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کر سکے، لیکن اس نیٹ میں لوگ آنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ لوگوں کو تو آزادی پسند ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک ادارہ ہوگا، وہ آپ کو ممبرشپ دے گا، پہلے ممبرشپ سے پہلے آپ کو وہ چیک کرے گا، اسکروٹنی کرے گا، اور ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ تو اداروں کو اس وقت نئے اداروں کی تو نیڈ ہمیشہ رہے گی، لیکن جو بن چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی ریگولیشن کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ سرٹن جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ضرور فالو کریں، تاکہ چرچ کو ہم نے ہی لیڈرز پروڈیوس کر کے دیں، اینڈ پروڈکٹ ہمارا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے چرچ کو سرو کرنا ہے۔ تو اگر وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کرسٹولوجی کے آپ نے اگزامپل دی کہ کسی سے آپ کی بات ہوئی، تو وہ بنیادی جو ہمارا مسیحی ایمان ہے اس کے اوپر، اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایسٹرن اور اسپیشلی ہمارے کانٹیکسٹ میں جو ہماری سراؤنڈنگز ہیں، اس میں تو پہلا آبجیکشن ہی کرائسٹ کی الوہیت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی الوہیت اور بشریت کے معاملات کو نہیں جانتے تو آپ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ چلے دعا ہے کہ ٹیفی کوئی آگے تو کر رہا ہوں میں آگے کچھ ایسی، اور ہم ایز اے انسٹیٹیوشن ریڈی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، کیونکہ ہمیں فالو کرنا پڑے گا، ادروائز مطلب سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور لوگ سب کو ہی مشکوک نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، تو ادارے تو ایسی ڈگریاں دے دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو نکال دیتے ہیں، تو وہ پھر کوئی آپ کو آ کے دیکھے گا نہیں کہ یہ اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اچھا کام کرنے والے بھی مطلب کرٹیسائز ہوں گے، تو جو نہیں اچھا کر رہے وہ تو پھر ہے ہی ہے۔ ہمارے اپنے شہر میں بدت جی، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے
کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی، کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے تھاؤزنڈز لوگوں کو ہر سال جو ہے وہ، تو بھائی یہ کوئی نمبر گیم نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس 2-4 ہوں لیکن ایک کوالٹی کو آپ مینٹین رکھیں اور کلیشیا کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اور اگر انٹرینڈ لوگ اور جنہوں نے پراپر نہیں سیکھا سرٹیفکیٹ لے کے نکل جاتے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، اور وہ پھر پاسٹر مبشر، اور جب وہ بولتے ہیں تو نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے سر جی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ آج یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم انہیں کس طرح سے تعلیم کی طرف راغب کریں دوبارہ سے۔ دیکھیں تھیولوجیکل ایجوکیشن کے لیے اب جیسے صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سارے ادارے ہیں، میں تو ایک پیغام آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا نے اگر اس کام کے لیے بلایا ہے تو ایک پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ جس کام کے لیے خدا نے آپ کا بلاوا ہے رکھا ہے اس کو آپ دیانتداری سے کریں، کیونکہ ہم پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر ایک کا جو ردہ وہ رکھ رہا ہے وہ آنکھ جو ہے وہ اس کو آزمائے گی کہ کیسا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ردے، تو میں جب ان ردوں کو دیکھتا ہوں جو پالوس کرنتھیوں کے خط میں بات کرتا ہے، وہ بیسیکلی وہ تو لوگ ہی ہیں نا جن کو ہم تیار کر رہے ہیں، جی تو انہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس خدمت میں ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت خدمت ہے، لیکن اس کو ایمانداری کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ اور بہت دیانتداری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، منظم طریقے سے منظم، کیونکہ اس سے کلیسیا کو جی جی جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وی آر ویری ڈینجرس پیپل۔ اگر ہم اچھے خدا کے خادم ہیں تو ابلیس کے کاموں کے لیے بڑے ڈینجرس ہیں، تو اگر ہم سچے نہیں ہیں تو پھر ہم کلیسیا اور مسیح کی کلیسیا کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ٹیف کا پارٹ بنے، کیونکہ میں خود بھی، ہم ہر سال، اس سال بھی ہمارے 2 جو ٹیچرز ہیں وہ جائیں گے، تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیا کیا پریکٹسز چل رہی ہیں اور بڑے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ جو ببلیکل ایجوکیشن ہے وہ صرف پاسٹر بننے کے لیے حاصل نہیں کی جاتی، آپ کو اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنے کریکٹر بلڈنگ کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے، تو ضرور اپنی جگہ کوشش کریں کہ اچھے اداروں سے پڑھیں اور اپنے مسیحی ایمان کو سمجھیں۔ ناظرین، بہت کچھ کہا جا سکتا تھا لیکن اس بات کے ساتھ اشارہ آ چکا ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ اس بات کو، اس سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔